अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक बिल्कुल नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मेरी वापसी का हिस्सा है ये प्रोग्राम। बहुत अरसे से था कि कम्युनिटी में अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी और कैनेडियन कम्युनिटी के हवाले से कोई तारीखी काम किया जाए। तो अचानक मेरे ज़हन में आया कि इस कम्युनिटी को डॉक्यूमेंट किया जाए वीडियो पर। अब से पहले तो अब मॉडर्न दौर है, पहले लिख कर किया जाता था, तारीख बयान की जाती थी। अब मैंने फैसला किया कि वीडियो पर कि ये जो अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें कौन लोग हैं, इसका उतार चढ़ाव क्या है, इसको सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो सारा एस्पेक्ट है वो कवर किया जाए। क्या हमने कमाया, क्या हमने ज़ाय किया, कहाँ गलतियाँ की और कहाँ सुधार पैदा हो सकता है डेमोक्रेसी के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के, पाकिस्तान में मईशत के हवाले से, या कम्युनिटी में हमारे बच्चे क्या हैं उस पर। तो उन लोगों का इंटरव्यू किया जाए जो यहाँ कम्युनिटी में मैटर करते हैं, जिनको लोग पहचानते हैं, जिनका एक बड़ा एहतराम है, जिनका बड़ा वर्क है। तो उनसे पूछा भी जाए कि भाई जो शिकायत हैं वो भी, उनसे भी सच्चाई मालूम करने की कोशिश की है। तो आज मेरे साथ में शॉर्ट कर रहा हूँ मैं कि आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान में भी जिनका खानवादा बहुत बड़ा नाम है और यहाँ पर भी उनका बड़ा हवाला है कि 8 बहन भाई हैं, 7 डॉक्टर हैं और एक बिजनेसमैन है। वालिद उनके किंग एडवर्ड लाहौर के, कौन नहीं जानता है, शोराए आफाक कहना चाहिए। उस वालिद जो है प्रिंसिपल थे। वालदा लाहौर वुमेन कॉलेज की इंग्लिश की प्रोफेसर थी, वेल नोन इंटेलेक्चुअल आल्सो। और वो खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर है, अमेरिका में 45 साल से है, ह्यूस्टन में है, कम्युनिटी को बनते हुए देखा है। फिर उनका एक हवाला ये भी है कि उनके बड़े भाई मौलाना मौदूदी के दामाद हैं, कौन नहीं जानता, और लाहौर में उनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। फिर उनकी एक बहन मशहूर ज़माना डॉक्टर कर्नल इलाही, जो कायद-ए-आज़म के मौलिश थे, डॉक्टर थे, बड़ी उनकी नोन किताब भी है, अक्सर ने पढ़ी होगी, उनके साहबजादे के घर में है। ये मुख्तसरन तारुफ है और उनका नाम है डॉक्टर आसिफ कदीर और वो हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है आपके सामने। तो शुरू करते हैं, आगाज कहाँ से होता है। हमारा आगाज भी डॉक्टर साहब के आगाज से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सो नाइस टू सी यू सर, और बहुत शुक्रिया कि हम ऑनर कि आपने टाइम दिया। आप कई सालों से ये इंटरव्यू करने की कोशिश करते थे, कई दफा ये टाइम भी सेट हुआ एग्जैक्टली लेकिन वो कभी दिन नहीं है, लेकिन आज वो आ गया माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बैकग्राउंड तो मैंने मुख्तसरन जो मेरे इल्म में था मैंने बता दिया। पहले ये जानना है कि कब आए, क्यों आए, थॉट क्या था। मैं आफाक साहब, अच्छी भली प्रैक्टिस थी मेरी, मैं उस्ताद में काम कर रहा था, तो मुझे मौलाना मौजूद साहब को एक अवार्ड मिला था, जो शाह फैसल अवार्ड। तो उन्होंने अपने साहबजादे फारूक हुसैन मौदूदी मुझे कहा कि आप सऊदी अरेबिया जाएं, मेरे ब्याह पे आप ये लें, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी। तो उस सिलसिले में हम जाके अवार्ड लिया उनके लिए, और उम्रा करने के बाद मैंने कहा मैं निकला हूँ तो मैं ह्यूस्टन आ जाऊँ। जब मैं ह्यूस्टन आया तो यहाँ मेरी बहन थी जो कर्नल लाइवर्स की आपने बताया, तो उन्होंने मुझे यहाँ फैनिन स्ट्रीट पे 26 अस्पताल दिखाए कि आप यहाँ देखें, यहाँ 1-2 दिन काम करें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा काम करता हूँ, फिर काम करके चला जाऊँगा। अब वो थोड़ा सा वक्त 45 साल में गुम हो गया। डॉक्टर साहब, जब आप ह्यूस्टन आए तो पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या थी, क्या नंबर था, क्या कल्चर था, और क्या उनका जहन था, एक माइंडसेट क्या था, लोग क्या आपस में कैसे मिलते थे, कितनी आबादी थी, ये शहर खुद कितना बड़ा था उस वक्त? यहाँ इतनी आबादी नहीं थी 45 साल पहले। यहाँ 1-2 अच्छे रेस्टोरेंट थे, और लेकिन मस्जिदें ज़रूर थी। और कितनी होंगी? मेरा 10-12 मस्जिदें उस वक्त भी थी। तो कितनी आबादी थी रफली अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानियों की? 25,000 होगी या उस वक्त भी 45 साल पहले 25,000 पाकिस्तानी थे यहाँ, मगर ह्यूस्टन में नहीं, लेकिन सबर्ब में थे। अब तो माशाल्लाह इतनी आबादी बढ़ गई, अब ह्यूस्टन अलोन में 104 मस्जिदें हैं, लेकिन उस वक्त इतनी नहीं थी। लेकिन फिर भी
اب 104 مساجد ہیں. ہاں اس وقت ہیوسٹن میں 104. تو اس میں تو عربی بھی ہیں اور دوسرے کنٹریز کے بھی لوگ ہیں. سبھی لوگ ہیں. پاکستانیوں کی اب کتنی آبادی ہوگی یہاں پاکستان کی میرے خیال میں 200,000 ڈیفینیٹلی ہیوسٹن اراؤنڈ میں. اور پھر ٹیکسس کی اگر بات کریں، دیکھیں ٹیکساس کی میں نہیں بتا سکتا، لیکن بیش اوقات سارے امریکہ میں پاکستانی 1 ملین ابھی ہیں، 1 ملین تک تعداد ہے. سینسس تو یہ بتاتا ہے کہ آپ 5,60,000 ہیں. ہاں 5 سے زیادہ، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ ہیں. نہیں 1.5 سے 2 ملین کے قریب ہیں ٹوٹل ملا کے 50 اسٹیٹ میں. ڈاکٹر صاحب جو کمیونٹی بنی شروع، کیا جب 45 سال پہلے آئے تھے وہ پاکستانی کمیونٹی کہلاتی تھی یا وداؤٹ نیم تھی؟ دیکھیں جب میں آیا تھا نا تو اس وقت پاکستان ایسوسیشن گریٹر ہیوسٹن کا بڑا بول بالا تھا. وہ سب موجود تھی 45 سال پہلے؟ بول بالا تھا اس وقت، بہت ایگزوبرنٹ تھی اور بڑی جوش سے کیونکہ اس وقت کوئی اور آرگنائزیشن اتنی بڑی تھی نہیں یہاں. ساتھ تھوڑی سی اسلامک ایسوسیشن گریٹر ہیوسٹن تھی جو اتنی وہ بھی بہت چھوٹی تھی اور لیکن اتنی چھوٹی کمیونٹی تھی. لیکن پی ایچ ایچ میں یہ تھا کہ یہ جتنے بھی پاکستان سے آرٹسٹ آتے تھے ان میں نور جہاں بھی آئیں، ہندوستان سے بھی جو آتے تھے، غلام علی صاحب آتے تھے، تو ان کی وجہ سے ہم سارے ان کو یہاں سنتے تھے. لیکن اتنا نہیں، کبھی کبھار وہ آتے تھے تو اس سرکٹس میں ان سے ملاقات ہو جاتی. یہاں تک کہ میں جب 79 میں آیا تھا تو مجھے شوق تھا محمد رفیع کا، تو میں محمد رفیع کے کانسرٹ میں لائیو ان کو دیکھنے گیا یہیں ہیوسٹن میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے پی ایچ ڈی کا ذکر کیا کہ عروج تھا 45 ایئر بیک، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے پاکستان کا زوال ہوا سوشلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی، ایسے ہی پی ایچ ایچ کا بھی زوال ہم اسی طرح کاؤنٹ کریں؟ کیا یہ کوئی اجتماعی کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اتنے حصوں میں بٹ گئے ہیں ہم کہ کوئی بھی حصہ میرے لیے بچا نہیں، یہی حال پی ایچ ایچ کا بھی ہوا. آپس میں لڑے جھگڑنے کی وجہ سے. تو ڈاکٹر کس کا قصور ہے یہ ہم سب کا، آپ جیسے پرانے لوگوں کا؟ ہم سب کا قصور ہے. اس کی وجہ کیا، قصور کیا ایگزیکٹلی، یہ پتہ چل سکتا ہے؟ اس کی قصور یہ ہے کہ جو مثبت سوچ نہیں تھی. مثبت سوچ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کولیکٹیو تھنکنگ کر کے کوئی لائے عمل بناتے ہیں. پی ایچ ایچ کے پاس ایجنڈا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس ایجنڈے کے اندر ایک قبرستان انہوں نے بنا لیا تھا زینت فاؤنڈیشن کے تھرو، جو کہ آج تک چل رہا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. ایک چیز تو اچھی ہوئی کہ لوگ جو مر جاتے ہیں کمیونٹی سینٹر بھی دیا پہلا. پھر انہوں نے ایک کام جو کیا جو آج تک چل رہا ہے، چاہے وہ برا تھا اچھا تھا، یہ 14 اگست کو فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی ضرور کرتے ہیں. وہ اس میں کسی کانگریس مین یا کانگریس شیلا جیکسن لی آتی تھی، تو لیکن وہ عروج جو ان کا تھا جب میں آیا تھا وہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی میری یا کسی بھی جو 45-50 سال پہلے آئے ہیں وہ مارشل لاؤ میں پیدا ہوئے، مارشل لاؤ میں بڑے ہوئے، پڑھا لکھا اور مارشل لاؤ میں یہاں موو ہو گئے، تو ڈیموکریسی سے ان کی کوئی واقفیت شناسائی تھی ہی نہیں. تو یہاں امریکہ میں رہ کے ڈیموکریسی سے، ہیومن رائٹ سے، کانسٹیٹیوشن سے فائدہ تو اٹھایا، مگر پاکستانیوں نے لرن نہیں کیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل صحیح کہتے ہیں. دیکھیں جی، کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس اس کو گریٹ بناتا ہے. جب وہ آپ ان سائڈ جاب کر لیں، الیکشن نہ کرائیں، اگر الیکشن کرائیں تو اس کے بائی لاز ایسے کر دیں جو ان سائڈ جاب ہو، تو اس میں گروتھ نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو ڈیموکریسی کو سمجھنے میں قاصر تھے، وہ ایسی لیڈرشپ آئی جنہوں نے پراپر ڈیموکریسی کو استعمال نہیں کیا. لیکن بائی دی اوور اے پیریڈ آف ٹائم اب یہ ہے کہ وہ پروسیس ٹھیک ہو گیا ہے. اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ووٹرز کون ہیں؟ ووٹرز یہ صرف الیکشن کے لیے بنتے ہیں یا الیکشن کا جو یہ نمبر آف جو ووٹرز ہیں وہ ایک پرماننٹ ممبرز ہیں. تو یہ اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. جو نئی پود آ رہی ہے، جو نئے لوگ آ رہے ہیں، وہ ڈیموکریٹک پروسیس کو بلیو کرتے ہیں، پراپرلی ممبرشپ ہو اور پھر ان کی کاسٹنگ ہو، پھر الیکٹرانک ووٹ ہو. اور اب یہ ہے کہ اب ووٹ ہوتا ہے تو رزلٹ میرے خیال میں 2-4 گھنٹوں بعد رزلٹ بھی آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں حکومتیں ہوں، پوری سوسائٹی، نیشن ہو یا ایک تنظیم ہو،
کچھ دیتے ہیں لوگوں کو تب وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں. کہ جیسے ریپبلکن ڈیموکریٹ ہیں یا پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ہیں کہ ہم آئیں گے تو ٹیکس کم کر دیں گے, کوئی آئے گا تو یہ کہ ہم ویلفیئر سسٹم بڑھا دیں گے, کوئی آئے گا تو ہم مہنگائی کم کر دیں گے. یہ جو پاکستانی تنظیمیں یہاں بنی, ان کے ایجنڈے میں کبھی یہ تو تھا کہ فلیگ لگانا ہے, 23 مارچ کا فنکشن ہوگا, ہم جمع ہوں گے, کھانا کھائیں گے, گانا سنیں گے, مگر کمیونٹی کو کچھ دینے کا ایجنڈا کبھی سامنے نہیں آیا. کہ بھئی تنظیموں کو بڑا کرنے کے لیے لوگوں کا انٹرسٹ پیدا کرنا پڑے گا نا. بیسک چیزیں, مثال کے طور پہ یہاں ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستانی کمیونٹی نے بڑا گرو کیا ایجوکیشن میں. 62% کہنا چاہیے کہ جی امریکن ایوریج کے اگر ہم دیکھیں تو ان سے آگے ہیں, چائنیز سب سے آگے ہیں, پھر انڈین ہے, ہمارا تیسرا نمبر آتا ہے. تو بہت سے کام ہو سکتے تھے, خواتین کے ایشوز تھے, مگر کبھی الیکشن جب 98 تک تو باقاعدہ الیکشن ہوئے, اب دوبارہ سے شروع ہوئے, مگر کبھی یہ تو آیا کہ جی ہم کمیونٹی سینٹر موو کر دیں گے, ہم سیمینار کروا لیں گے, یہ مگر جو کمیونٹی کو جو نیڈس ہے وہ کسی نے کبھی ایڈریس نہیں کی. تو انٹلیکٹ کی کمی ہے نہیں. یا دیکھیں کچھ چیزیں تو اچھی ہوئی ہیں, کچھ لیڈرشپ ایسی آئی ہے پی اے جی ایچ میں, جب اب کبھی امیگریشن کے ایشو میں پھنس جائیں تو وہ جا کے ان کو چھڑا لیتے تھے, اس لیے کہ ہمارے تعلقات کنگریشنل لیول پہ زیادہ تھے. پھر ایسے لوگ جو بیٹرڈ ویمن جو ہوگا ان کا سلسلے میں تھوڑا بہت انہوں نے کام کیا ہے. پھر یہ ہے کہ جو لوگ مستحق تھے رمضان میں میل اور ویل انہوں نے کیا ہے, لیکن ایک منظم طور پہ نہیں کیا ایز اے کانسٹنٹ, تو وہ کبھی اپ اینڈ ڈاؤن. جو کوئی اچھا نہیں, دیکھیں صدر آپ آیا نے اس بہت نے اچھی اپنا بات کی جی امیگریشن میں چھڑایا, جی کہ میرے علم ہے کہ آپ وہ آدمی ہیں پہلے جی جو شیلا جیکسن جو پاکستانی کاکس کی چیئرپرسن بھی تھیں, جی اللہ ان کو غریق رحمت کرے, جی ان کو پاکستانی کمیونٹی میں آپ نے متعارف کرایا, جی اور آج انہیں جتنے لوگ بھی جانتے ہیں وہ آپ کے بیہاف پہ ہی جانتے ہیں. تو وہ آپ کا پرسنل ریلیشن تھا, آپ مجھے جانتے تھے, میں کسی ایشو میں پھنس گیا, آپ نے میری مدد کر دی, انہوں نے کام کر دیا. ابھی کل ہی کوئی ذکر کر رہا تھا, وہ جو کانگریس مین بنے جو پہلے میئر تھے ٹرنر, جی جی ان کے بارے میں مجھے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ایک موقع پہ آپ کی بھی بڑی ہیلپ کی جی کسی کے کہنے پر. جی تو یہ انڈیویجول تعلقات تھے, جی انہوں نے کئی لوگوں کا لائسنس ڈاکٹروں کا بچایا ٹرنر نے, مگر وہ انڈیویجول تعلقات کی بیس پہ بچایا. ایز اے تنظیم پی اے جی ایچ کا کہیں رول نظر آتا ہے اس کام میں کہ جی کہ اس نے فون کیا تنظیم کے صدر نے ایز اے تنظیم کے پریزیڈنٹ, اور کسی کو چھڑا لیا ہو, یا کسی کا لائسنس بچا لیا ہو, یا کسی کو ہیلپ آؤٹ کر دیا ہو؟ کچھ ایسی لیڈرشپ تھی جو کہ کنوینشنل لیڈر کے قریب تھی اور شیلا کے قریبی تھی, انہوں نے یہ کام کیا ہے. میرا شیلا کے ساتھ سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا شروع سے ہی, پہلے دن سے میں نے کہا تھا میرا ایک ایجنڈا ہے, مجھے کوئی اپنے لیے کچھ چیز نہیں چاہیے, لیکن میرا ایک ایجنڈا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں, پاکستانیوں کے لیے جو یہاں ہیں یا ان کی کوئی ایشوز ہوں. تو شیلا نے کبھی بھی مجھے جو بھی ان کو کام کیا انکار نہیں کیا, مگر ایک بات ہے, میں نے آج تک انہیں کوئی ایک ذاتی کام نہیں کیا, اسی لیے وہ میری بہت عزت کرتی ہے. جی لیکن بالکل. پاکستان کے حساب سے میں نے انہیں کہا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک کانسیپٹ اور بھی ہے جی کہ یہاں سیاسی لیڈر کمیونٹی میں وہ بنتا ہے جس کے پاس ٹکے زیادہ ہوتے ہیں, جی اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہمارا امریکن سسٹم ہے آپ جانتے ہیں, اس میں کیمپین فائنینسنگ کے ایشوز پہ یہ بلڈ لائن ہے ہماری لیڈرشپ کی. اگر آپ کے فائنینس جو آپ فنڈ ریز نہیں کر سکتے تو آپ الیکشن جیتنا آپ کو مشکل ہو جاتا ہے. میں نے شیلا کے لیے ہمیشہ کوشش کی ہے, جب بھی اس نے کہا ہے جتنا بھی فنڈز کا ہے, میں نے کمیونٹی کے لیڈر سے سب سے بات کر کے وہ فنڈز کٹھے کیے ہیں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی نے شیلا کے لیے دل کھول کے پیسہ دیا. اور ہمیشہ یہ پولیٹیشین کہتا ہے کہ اور مور از نیڈ. تو یہ ایک ہمارا سسٹم ہے, اس میں سے ہم نکل نہیں سکتے. آپ کے نزدیک ہیڈ کی زیادہ امپورٹنس ہے یہ منی کی زیادہ ہے؟ دیکھیں جو عوام ہے نا, عوام کی نیڈ کو حل کرنے کے لیے یہ جاب لیتے ہیں پولیٹیشین. تو بیسیکلی یہ ہے کہ یو آر سرونٹ آف دی پیپل آف امریکہ. اور میجورٹی جو لوگ ہیں اگر انہوں نے کانگریس میں رہنا ہے تو ان کو اپنی کانسٹیٹیوشن میں کام کرنا ہی پڑے گا. میں آپ کو کئی ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جس میں ایسی لڑکیاں جن کو شیلا کبھی بھی نہیں جانتی تھی,
وہ اپنا پروگرام لے کے گئی ہیں اور انہوں نے فوری کر دیا. تو نہیں ووٹ کا نمبر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا منی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں ووٹ از مور امپورٹنٹ، کیونکہ ووٹ سے کبھی پاکستانی کمیونٹی میں یہ تھاٹ آیا یا کبھی کوئی ایسی ٹرائی ہوئی کہ اجتماعیت اختیار کی جائے ایک بلاک بن کے؟ کیونکہ جو میرا اپنی کیلکولیشن ہے ہم جیت تو شاید نہیں سکتے ابھی اس پیمانے پہ، مگر 40 سے 45 سیٹیں ایسی ہیں امریکہ میں جہاں ہماری مرضی کے بغیر بھی کوئی نہیں جیت سکتا صحیح ہے. اگر بلاک ووٹ ہو. ہیوسٹن نیو یارک ہے، شکاگو ہے، ایل اے ہے، اور بہت سارے شہر ہیں، میری لینڈ میں بالٹیمور ہے، اس طرح کے نیو جرسی میں بھی ایک دو پوائنٹ ہیں. تو اجتماعیت کے لیے کیونکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ لیڈرشپ کے طور پہ نظر آتے رہے ہیں، گو کہ آپ کا ایک بڑا تعارف تو یہ ہے کہ جی آپ اپنا کے سیکریٹری بھی رہے ہیں مگر صدارتی الیکشن ہار گئے تھے میرے خیال میں. تو ایک بڑی اکثریت تو اس حوالے سے جانتی ہے، مگر جو آپ کو ٹیکسز میں اسپیشلی تو ہر آدمی آپ کو جانتا ہے، آپ کا سارا جو ورسٹائلٹی ہے وہ ساری کی ساری. تو اجتماعیت کے لیے کیوں نہیں کام کیا گیا؟ بہت کوشش ہے، کئی دفعہ بات کی ہے اجتماعی کے لیے، بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، مگر وہ یہ سوال پوچھتے تھے کہ شیلا نے میرے لیے کیا کیا. نہیں میں شیلا کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل ایک بات کر رہا ہوں. اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں کہ بلاک ووٹ بنتا یا کمیونٹی کو ایک بڑا پراسپیرٹی کے ساتھ دکھانا ہو، یا پاکستان کے اینگل سے کہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر قدیر مجھے پورا یقین ہے کہ 10 سے 50 لوگوں کی پاکستان میں ہیلپ کرتے ہوں گے، مجھے یہاں پہ بھی پتہ ہے بہت لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. تو مگر جو ایک اجتماعیت کا تصور ہے جو انڈینز نے کیا، جو فلپین نے کیا، جو چائنا کے لوگوں نے کیا اپنے ملک کے لیے، اپنی پاپولیشن کے لیے، ہم اس میں مکمل ناکام نظر آتے ہیں. بالکل ناکام ہے، کیونکہ ہم جب بھی کوشش کرتے ہیں نا کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پچھلے کچھ سالوں سے میں سمجھ رہا ہوں کہ چلے سارے تو نہیں لیکن تھوڑے تھوڑے لوگ ایک دوسرے سے مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستانی ایک دو لوگ اب اسٹیٹ لیول پہ الیکٹ بھی ہوئے ہیں، اور یہ ایک اجتماعی سوچ ہے. جب ہم اکٹھے بلاک اینڈ بلاک کریں گے ہماری طاقت بڑھے گی. اس کے ذہن میں، آپ کے ذہن میں ہے کہ کیا کرنا چاہیے جو ہم یہ گول اچیو کر سکیں؟ دیکھیں اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں ضروری ہے، جب بھی کبھی ہم کسی کنگریشنل لیڈر سے بات کریں تو بتائیں کہ اسلاموفوبیا اور اس پہ بات کریں اور ان پہ یقین دلائیں کہ یہ اسلام ایک پیسفل مذہب ہے، ہم پیسفل لوگ ہیں. پاکستانی لوگوں کو آپ دیکھیں ان کی کرائم ہسٹری بہت کم ہے، اور ہمارے جتنے بھی لوگ یہاں ہیں زیادہ تر پروفیشنل ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں. یہ ایک ایسی قوم ہے جو پیسفل قوم ہے، جو اس امریکن سوسائٹی کو سپورٹ کر رہی ہے ہر لحاظ سے. تو یہ بات ایجنڈے پہ آنی چاہیے کیونکہ اس میں سبھی کا بھلا ہے. تو یہ اجتماعی سوچ میں یہ ایک ایجنڈے پہ آنی چاہیے. دوسری یہ ہے کہ جو سہولتیں دوسری اقلیتوں کو ملتی ہیں ان کو بھی ملنی چاہیے، خاص کر بزنس میں. وہ کیسے ملیں گی اگر آپ کے اندر اجتماعیت نہیں ہے، آ بلاک جائے گی ووٹ نہیں ہے؟ اجتماعیت تو پھر آپ کے جو کنٹریکچوئل ایشوز ہیں. اس کا کوئی آئیڈیا ہے کہ اجتماعیت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں، وہ کیا اسٹیپس ہیں، وہ کیا تھاٹ ہے کہ ہمیں اجتماعیت کی طرف لے جائے؟ ہاں جانا چاہیے. دیکھیں جتنی بھی ہماری جماعتیں ہیں، یہاں کوئی 20-30 لیڈنگ آرگنائزیشن ہے، ان سب کو جوائنٹ سیشن میں بیٹھ کے ایک بات کرنی چاہیے کہ ہمارے سب کے لیے فائدہ کیا ہے. اور اس فائدے میں 3-4 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری سوشل فیبرک ہے، جو ہماری پولیٹیکل ایسپریشن ہے اس کنٹری میں، جو ہماری ایجوکیشنل ایشو ہے، جو ہمارے پرسنل ویمنز ایشو ہیں، ہاؤ کین وی ایڈریس دیم ٹوگیدر. بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. جو لیڈرشپ ہے اس کو بیٹھنا چاہیے سنجیدہ طور پہ اور ڈائلاگ کرنا چاہیے کہ جب ہم اکٹھے بیٹھ کے اپنے تمام پرابلم سالو کریں گے تو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. ڈاکٹر صاحب، ایک تو پاکستان 4 صوبے ہیں، اور ایک قومیت کے طور پہ جب بات کرتے ہیں تو اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 5 قومیں ہیں. جی اردو اسپیکنگ ایک الگ اپنے طور پہ آئیڈینٹی بناتے ہیں 40 سال سے. مگر یہاں جب پاکستانی کمیونٹی کی بات ہوتی ہے، یورپ میں بھی اور کینیڈا میں بھی، آسٹریلیا which is I have seen myself، یہ بھائیوں کا اور پنجابیوں کا گروہ ہے. یہ 2 لوگ ہوتے ہیں. سندھی تو آتا ہی نہیں ہے اور بلوچی تو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں. پشتون جو ہے، اگر آپ 200 لوگ جمع ہوتے ہیں تو 2 یا 3 پشتون مل جاتے ہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے کمیونٹی کہہ سکتے ہیں اگر یہ چاروں کلر پانچوں کلر اگر موجود نہیں ہیں؟ دیکھیں میری جو ذاتی پہچان ہے پاکستان ہے. نہیں وہ اپنی جگہ، مگر جو گراؤنڈ ریلیٹیز ہیں اس پہ تو بات کرنا پڑے گی یہ نا. ٹھیک ہے، دیکھیں باغ میں ہر قسم کے پھول ہوتے ہیں، وہ تبھی خوبصورت لگتے ہیں نہیں جب سارے جڑ جاتے ہیں. آپ نے ابھی قائد اعظم فاؤنڈیشن کا فنکشن کیا، جی جی، اس میں کتنے لوگ آئے تھے؟ اس میں ہماری 51 نشستیں ہیں ٹوٹل. اس میں کتنے بلوچی تھے کتنے سندھی تھے؟ اس میں نے کوئی دیکھیں یہ کویشچن آپ کا جو ہے نا، یہ اس کو کوئی ریس میں تبدیل تو نہیں کرتے. ایسے جو لیڈرشپ میں تھے، میں نے یہ ان لوگوں کو زیادہ کوشش کی تھی بلانے کے لیے جو پڑھے لکھے ہوں، جو یونیورسٹی نہیں آپ کے خیال میں یہ کوشچن نہیں ہے، یہ فکر مندی کی بات نہیں ہے کہ باہر قومیت تو پتہ ہی جب چلتی نا کہ سارے کلر ایک ساتھ جمع کہیں ہوں؟ دیکھیں جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو ایک حفاظت کے لیے فوج چاہیے. ہمارا بارڈر اتنا بڑا ہے اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمیں ایک فوج چاہیے، ہم کو یہ بھی فوج کا ایک محافظ بھی چاہیے، سپہ سالار بھی چاہیے. ان چیزوں پہ تو دو رائے نہیں ہے. لیکن جو قوم اس پاکستان میں بستی ہیں ان کے محافظ کرنے والے پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، سبھی ہیں کیونکہ ملک کو دفاع کرتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ہمیں بھی ایک پرچم کے اندر کہ ہم مسلمان تو ہیں، مسلمان ہمارا ایک بہت ایزی ریلیشن شپ ہے سب کے لیے، اس میں ہماری پہچان پاکستان ہے. پاکستان میں آپ ہمیں ان چیزوں سے، لسانیت سے، بلوچیوں سے بھائی بھائی ہیں سارے، تو بھائی چارے میں سب کو اکٹھے ہونا میں تو چاہیے. بالکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں، میری فکر مندی یہی ہے کہ سب نظر آنے چاہیے جو نہیں آ رہے. بہرحال آپ کا پاکستان میں بھی بڑا ماشاءاللہ سے خاندان کا وہ ہے. جو پاکستان کا سسٹم ہے، ڈیموکریسی بھی ہے اور شریعہ لا بھی موجود ہے، فوج کا اثر بھی موجود ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وومن رائٹس کے حوالے سے اور ڈیموکریسی کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں پاکستان؟ دیکھیں جو پاکستان میں فوج سے کسی کو ایشو نہیں ہے کہ وہ محافظ ہیں. ان کے سپہ سالار کون ہیں جو ان کو دیکھ بھال اس سے بھی کوئی کسی کو دو رائے نہیں. ساری پرابلم جو آتی ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی آتی ہے. وہ کون کرتا ہے؟ وہ فوج اور جو ہماری جو سویلین لیڈرشپ ہے یہ مل جل کے کرتے ہیں. تو اس میں لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. ڈیموکریٹک پروسیس میں ڈیموکریسی جو ہے ہونی چاہیے ووٹ بیس پہ، کہ دی پیپل آف پاکستان جو ووٹ دیتے ہیں، جن کو وہ وہی آنے چاہیے. اس میں کوئی پھیر پھر ہونا نہیں چاہیے. یہی ایک ڈیموکریسی کا، یہی امریکہ میں آپ دیکھ لیں ہر 4 سال بعد یہاں الیکشن ہوتا ہے اور اگر کوئی پریزیڈنٹ ہار جاتا ہے تو وہ پاور پیسفل پاور ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو دنیا میں جتنے بھی ڈیموکریسی کے ادارے ہیں، یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے، دنیا کے ملک وہ ترقی کرتے ہیں. اور ڈیموکریٹک پروسیس میکس اے کنٹری گریٹ. یہ ایک پروسیس ہے جس میں، اور اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو آپ کو مریت ہیں اور جو ایک عام انسان کو ہیں، وہ دونوں کو پوری عدالت میں اس کی پوری پوچھ گچھ کرنی ہو یا اس کا فیصلہ ہو، دونوں کو برابر ہونا چاہیے. آپ پاکستان میں کسی ایک ادارے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پورے یقین سے جانتا ہوں کہ یہ ادارہ ویل پراپرلی سسٹم کے مطابق کام کرتا ہے؟ لیکن اگر پاکستان کو آپ دنیا کے تمام ملکوں کے میزان میں رکھیں تو آپ کو بیشتر ملک نظر آئیں گے جو اس کشمکش میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں اور ڈیموکریسی کرتے ہیں. نہیں، میں ڈیموکریسی سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. ادارے جن ملکوں میں ڈیموکریسی نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی ادارے تو ہیں نا، ریاست تو اداروں سے مل کے بنتی ہے نا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ ایل ڈی اے، سی ڈی اے، کے ڈی اے، سول ایویشن اور ایکسائز، یو نیم اٹ، ان میں سے کسی ایک پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویل پراپرلی عوام کی میں یہ چاہوں گا کہ بجائے یہ کہنے کے کہ میں یہ چاہوں گا کہ جو ہم پاکستانی یہاں ہیں اور ہماری پراپرٹیز وہاں جو پاکستان میں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے. اس کے لیے ہمیں کورٹ چاہیے، سنگل کورٹ جو کہ بیرون ملک تمام لوگوں کے لیے کورٹ ہو، اور اس کورٹ میں فیصلہ ہو 90 ڈیز میں
کہ یہ جو جھگڑا جو ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس نے یہ قانون پاس کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ قانون پاس ایک کیے ہوئے ہیں۔ اوورسیز فاؤنڈیشن ہے، ہاں جی، آپ کے خیال میں جو اوورسیز ہیں ان میں سے کتنے پرسنٹ لوگ اس سے واقف ہیں کہ اس نام کی کوئی فاؤنڈیشن بھی ہے؟ یہ اوورسیز فاؤنڈیشن بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے دفتر تمام صوبوں میں ہیں، اور ان کے چیئرمین جو ہیں وہ لندن میں ہیں، وہ اس وقت ہیوسٹن میں ہے۔ جی ہاں، سید قمر رضا صاحب۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ میڈیم ہے جس کے تھرو جو بیرون ملک پاکستانی ہے اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بیرون ملک یہ ہم ہیں کتنے نا، پرسنٹ آپ کے خیال میں پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو اس فاؤنڈیشن سے، اس کی کارکردگی تو چھوڑ دیں، اس فاؤنڈیشن کے نام سے بھی واقف ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت، میرے خیال میں اس کا نمبر کم ہے، بہت کم ہے۔ اس کو اس لیے کہ یہاں کسی نے پروپیگنڈا نہیں کیا ان کا۔ کون کرے گا؟ جب یہ کام اچھا کریں گے، کوئی ایسا کام ہو نہیں، جائے، جب اس کی نمائندگی میرٹ پہ ہوگی، میرٹ پہ ہوگی، اور یہ مثال کے طور پہ وہاں پلاٹ نکلتے ہیں تو اشتہار بھی وہیں کے میڈیا میں دیے جاتے ہیں کہ جیسے وہیں کے لوگوں نے لینا ہے، اور وہ بندر بانٹ ہو جاتی ہے۔ سالانہ کنونشن ہوتا ہے، آپ کتنی بار گئے؟ آپ تو بڑے نون ریناؤنڈ لیڈر ہیں نا۔ میں استعفیٰ جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا نہیں، ہوں، ابھی جو ہوا آپ کوئی نہیں، علم مجھے میں ہے؟ ابھی تھوڑی دیر ہی پتہ چلا ہے کہ ایسا کنونشن ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو، مگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بیرون ملک کے جو مسائل ہیں نا، کم از کم جو چیئرمین صاحب ہے وہ لے کے جائیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ لوگوں کے مسائل، اگر اسلام آباد کو ہمارے مسائل ہی نہیں پتہ تو ان کا حل کیسے ہوگا؟ اچھا، جو تنظیمیں ہوتی ہیں، جو اسپیشلی یہ جو اوورسیز ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں اور کسی ملک کے بھی ہوں، وہ بڑے کانشیس ہوتے ہیں، بڑے انسیکیور بھی ہوتے ہیں اپنے معاملات کے حوالے سے، اسی لیے کہ جو غیر مذہبی ہوتے ہیں دوسرے کلچر میں جا کے بڑے مذہبی بھی ہو جاتے ہیں، اپنے کلچر کو بچانے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ٹائپ کی چیزیں سامنے لانے شروع کر دیتے ہیں، اجتماعیت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کمیونٹی دنیا کی شاید واحد کمیونٹی ہے کہ یہ کسی معاملے میں بھی، مثال کے طور پہ ویزوں کا، پاسپورٹ بنانے کا، شناختی کارڈ بنانے کے درجنوں مسائل ہیں، تو تنظیموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جمع کریں اور جو آپ کے ملک کے ڈپلومیٹس ہیں ان کو بلا کے کہ بھئی یہ ان کی شکایت ہے، آپ اپنا جواب دے دیں، ان کی شکایت آپ سن لیں اور ریزالو کر لیں۔ اس کمیونٹی میں کونسل جنرل ہو، ایمبیسڈر ہو، اسے بلا کے صرف کھانے کھلائے جاتے ہیں، اس سے پاکستان کا بھاشن دیا جاتا ہے، مگر مسائل کبھی نہیں بتائے جاتے، نہ اس سے کبھی جواب طلب کیا جاتا ہے۔ میں ابھی 4 دن ہوئے مجھے اس شہر میں آئے ہوئے، میں آپ سے حلفیہ کہہ رہا ہوں، ڈیلس، سین انٹونیو اور ہیوسٹن سے مجھے کوئی 40 لوگ تو پرسنلی مل چکے ہیں، اور کوئی 50 کالیں بھی آئی ہوں گی جی، کہ افاق بھائی اس کانسلیٹ کا انتظام کریں، یہ پیپلز پارٹی لگا کے چلی گئی ہے، ایک سندھ سے لے کر آئی ہے، اپنی حکومت یہاں بنا لی انہوں نے، اور یہ آبادی ایک مخصوص شہر کی ہے یہاں، ان کا ایک بندہ کام کرتا تھا، اس کو بھی زبردستی پش کر کے نکلوا دیا۔ اب جو ہے مخصوص پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے تھرو ان سے کہو تو کام ہوتا ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، انہیں کوئی پکوڑے بھی دے رہا ہے، کوئی چاٹ بھی دے رہا ہے، ان کے ساتھ تصویریں بنوائی جا رہی ہیں۔ تو کوئی شعوری کام کرنے کے لیے یا کوئی شعور آگے بڑھانے کے لیے کبھی سوچا ہے ہماری لیڈرشپ نے کہ یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ دیکھیں، میں چونکہ 45 سال سے ہوں اور یہ کونسلیٹ میرے سامنے ہی بنا ہے، جی، تو کونسلیٹ میں جو شروع میں مشکلات تھیں، آہستہ آہستہ یہ اب بہت بہتر سٹیج میں ہے، یہ نہیں کہ اور بہتر نہیں ہو سکتا، اور اب یہ چونکہ آٹومیٹائزیشن ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ویزز کی مشکل بھی آسان ہو گئی ہے، اب یہ ٹیسٹیشن کا ایشو ہے، لیٹرز کا، وہ بھی ہو رہا ہے، اور آئیڈیل نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آہستہ یہ ہوگا پہلے کے ہمارے پاس۔ مقابلے میں شکایات بڑھ گئی ہیں، ابرار جب تھے جی تو بہت نہ ہونے کے برابر شکایت تھی۔ جی، اب میں حیران رہ گیا ہوں کہ کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہاں شکایت پیدا ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی، آپ شاعر بھی ہیں، ہاں آپ کی 2 دیوان ہیں، ہاں، پہلے تو اپنی جس پر آپ کو ناز ہو اور بڑا فخر ہو شعر سنائیے۔ دیکھیں، میری 2 دیوان ہیں، ریاض سخن اور بیاض سخن، اور میں ہمیشہ
اپنی شاعری میں پاکستان کو، کیونکہ میری پہچان پاکستان ہے، مجھے جو کچھ بھی دیا پاکستان نے دیا، تو اسی لیے میں کہتا ہوں وطن کی خاک کو ہم کہکشاں سمجھتے ہیں، واہ زمین پاک تجھے آسماں سمجھتے ہیں، اور ہم ہی سے مہکا ہے آصف میاں ریاض سخن، دیار واہ غیر میں ہم یہ زباں سمجھتے ہیں۔ واہ 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 واہ. تو ڈاکٹر صاحب شاعر ہیں جی تو عشق بھی کیا ہوگا. دیکھیں، میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، شاعر رومانٹک وہ ہوتا جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو۔ تو ایک ہی کہانی تھی یا کئی کہانیاں تھیں؟ میری بھی ایک کہانی تھی، چھوٹی موٹی تو کئی کہانیاں تھیں، لیکن بڑی ایک ہی کہانی تھی۔ وہ اور اچیو ہوئی؟ نہیں، کہاں عشق کیا، عشق میں ناکام ہوئے، تو شاعری میں اس شکل میں سبلیمیشن کر دیتے ہیں انہی خیالاتوں کی۔ جو خواب دیکھے تھے وہ ہماری آنکھوں کا حصہ نہیں بن سکے، واہ. لیکن ان کو ہم نے قلم میں لکھ کے اپنے دیوان میں لکھ دیا۔ 45 سال کے بعد سوچتے ہوں گے ماشاءاللہ بچے ہیں، بڑے ہو گئے، ایڈلٹ، آپ ریٹائر بھی ہو گئے، ابھی آپ نے بتایا ریسنٹلی 28 فروری کو اپنی میجر جو پروفیشنل چیزیں تھیں وہ بھی بیچ ڈالی. اکیلے میں جب بیٹھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ یہاں امریکہ آنے کا فیصلہ درست تھا یا غلطی ہوئی؟ دیکھیں، میں پاکستان میں 10 سال میو اسپتال کنگ ایڈورڈ میں نے کام کیا۔ میرا ایک آنا یہاں ایک حادثہ تھا، کیونکہ مولانا مودودی صاحب کو شاہ فیصل ایوارڈ دیا، جی بتایا آپ نے. تو اس کے بعد میں امریکہ آ گیا۔ تو میں نے کہا یہاں کہ میں بھی بڑی سرجری سیکھتا ہوں، ہارٹ سرجری کا مجھے شوق تھا۔ مائک ڈبیکی صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا، اور یہاں کا ماحول، یہاں کی چیزیں مجھے اچھی لگیں، تو میری کوشش تھی کہ میں واپس جاؤں، لیکن میں سوچتا اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن میرے میں جو جذبہ ہے پاکستان کے لیے، اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں پاکستان کے اب بھی کر سکتا ہوں کوئی ہیلتھ پالیسی پہ۔ اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت خراب ہو جائیں، خدا نہ خواستہ، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، یہ میرا اڈاپٹیڈ گھر ہے، پاکستان میرا مدر لینڈ ہے۔ مدر لینڈ جو ہے وہ اڈاپٹیڈ لینڈ سے اس کی چاہت اس سے بہت بڑی، آپ جانتے ہیں۔ امریکہ، میں تو سمجھتا ہوں جو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ پاکستان میری ماں ہے، امریکہ میرا باپ ہے، باپ نے پالا ہے، اور باپ کو اکثر چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی پالنے والے یہ کو. پرابلم آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ یہ جو باپ ہے نا، اس کے بہت بچے ہیں، کس کس کو پالے گا؟ اس کے اتنے بچے ہیں کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا یہ بچہ ہے کہ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں لینڈ آف اپرچونٹی، یہاں آپ کو کسی جھگڑنے کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سچ بولتے ہیں، اور آپ کے کام کرنے میں دیانتداری ہے، یہ ملک آپ کے لیے دنیا سے سب سے بہتر ہے، جنت ہے آپ کے لیے۔ آپ جانتے ہیں، آپ یہاں رہے ہیں آفاق بھائی۔ ڈاکٹر صاحب اس جنت میں رہ کر ہم پاکستان کے بارے میں جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، جانا کوئی بھی نہیں چاہتا، رونے لگتے ہیں جانے کے نام پر، مگر وہ کیا کہ چائنیز نے چائنا کو بنا دیا، یہاں کے چائنیز نے، انڈینز نے یہاں وقت کے انڈینز نے انڈیا بنا دیا، فلپین اور کئی کنٹریز ہیں، ہم کوئی تبدیلی نہیں لا سکے. یہ ہماری خود غرضی تھی. نہیں بات سنیں، میں جب سے آیا ہوں امریکہ میں کبھی بھی پاکستان کو میں نے نہیں اپنے ذہن سے نکالا، یہاں تک کہ نہیں نکالنے کی بات نہیں، یہاں تک میں دیا کیا ہے ہم نے. وہی نا میں بتا رہا ہوں. تو بڑی دیر بعد میں نے سوچا کہ ہم کریں کیا. تو اس میں ایک قصہ یہ ہے کہ میں شہزاد رائے سے میری ملاقات ہوئی آج سے کوئی 25 سال پہلے. تو ان کو میں نے کہا کہ میں آپ کی زندگی ٹرسٹ کے لیے جو ایجوکیشن آپ کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ کام کروں. وہ دن اور آج دن میں ان کی بورڈ آف ٹرسٹی میں ہر سال ان کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں تاکہ وہ جو اسکول چلا رہے ہیں وہاں بچوں کو تعلیم ہو، کیونکہ ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. لاسٹ ایئر یہ ملالہ یوسفزئی کے ساتھ آئے تھے، تو ہیوسٹن میں ہم نے فنڈ ریزنگ کی، 680,000 ان کے لیے ہم نے اکٹھے کیے، جو کہ اس وقت وہ پاکستان میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. اسی طرح اپنا کے پلیٹ فارم پہ ہے، جو اپنا کے ڈاکٹر تھے وہ مردان گئے. مردان وہاں بارش ہو گئی
تو ایک چھجے کے نیچے کھڑے ہوئے، وہاں ایک پٹھان تھا موچی، وہ آ کے کہتا ہے خوچا آج تو ہمارا کھانا خراب ہو گیا، تو پیسے نہیں ہیں، میری تو بکری نہیں ہوگی. تو ہر ڈاکٹر نے $100 اس کو دیا. ہاں صاحب آپ بھی اپنی ہٹی بنا لیں، آپ بھی چھجا بنا لیں. 2-2.5 سال بعد جب اب ڈاکٹر واپس گئے مردان کے ایریے میں، عالیشان اس کا ہٹ تھا، اور اس کے بعد وہ اس نے چائے وائے پلائی، جو پیسے دیے تھے نا اس کو $1000 اس نے واپس کر دی، کہہ کے کہ یہ آپ کسی اور کو دیں. فیض یہ صاحب کا آپ کو میں آفاق بھائی، لیکن یہ صدر ضیاء کی وقت کی بات ہے. اس وقت سے اب تک ہمیں یہ سمجھ لگا کہ اگر ہم ویلفیئر اور چیریٹی پروجیکٹ پاکستان میں کریں تو اگر چاہے تھوڑا ہی کریں ہم کرنا چاہیے. اسی سلسلے میں اپنا کے پلیٹ فارم پہ ہم جیسے میں وہیں کارنیل آپ کو پروگرام کاٹ رہا ہوں، سوری. جی جی فیض صاحب کا سنا ہوگا مصرا جی کہ ایک بخیا ادھیڑا ایک سیاہ، یہ عمر بسر کب ہوتی ہے. تو انڈیویجلی تو بہت کرتے ہیں، مگر کیا ایجوکیشن درست ہو سکی؟ 2.60 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے، ہر دوسری عورت ناخواندہ ہے، اور ہر تیسرا چوتھا مرد ہے، اور جو دستخط کر سکتا ہے اسے بھی ہم تعلیم یافتہ تصور کرتے ہیں. اس سے ملک ایسے بن جاتے ہیں، معاشرے بنتے ہیں ایسے. دیکھیں میں آپ کو ایک نظریہ دیتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں. ایک فرشتہ صفت انسان ہے ادیب رضوی، کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں وہ کتنا کمال کا کام کر رہے ہیں. جی میں جانتا ہوں پرسنل اسی طرح ایک بچہ تھا 13-14 سال کا، ماں کو اس کے سٹروک ہو گیا، وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہا کئی سال، پھر اس کی ماں مر گئی. یہ پاکستان بننے سے چند مہینوں سے پہلے پھر وہ کراچی میں آ گیا، لیکن اس کو عادت تھی ماں کی خدمت کرنی، اس نے پھر خدمت کرنی شروع کر دی. آج کراچی میں ایک دن میں 6000 کالز آتی ہیں ایمرجنسی کی، اور 10 منٹ میں وہ رسپونڈ ہو جاتی ہیں. وہ کون رسپونڈ کرتا ہے؟ وہ عیدی امین کی ایمبولینسز کرتی ہیں. ایک آدمی نے اتنا کام کیا. اسی طرح پاکستان میں بہت ایسے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں جنہوں نے بہت کام کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ مگر سر جو تاریخ سے ثابت ہوتا ہے اور جس پر کنسنسس بھی ہے کہ 2000 ادارے بھی آ جائیں، ریاست کا کام کوئی نہیں کر سکتا. وہ ریاست ہی درست کر سکتی ہے ریاست کو، اور امریکہ ہمارے سامنے ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے امریکہ سے وہ ٹرانسفارم نہیں کیا، ہم نے نہیں سیکھا. ہم یہ کیوں نہیں مانتے ہیں اور حوالے دینے لگتے ہیں کہ اپنا نے یہ کیا، وہ اپنا نے نلکے لگوائے ہیں، وہ سب کو پتہ کتنے لگے ہوئے ہیں، کتنے اسکول چل رہے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے. جو اسکولوں کی حالت ہے اب ڈھکی چھپی نہیں ہے، بڑا میڈیا کا دور ہے، 2 منٹ میں ویڈیو بن کے آ جاتا ہے. خیر ہم اس سے نکلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جیسے پی اے جی ایچ ایک سمبل ہے، آپ نے خود کہا، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی اے جی ایچ درست ہو جاتی یا ہو جائے تو آپ اسے لے کر دوسرے شہروں میں جا سکتے ہیں، کولیشن کر سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں. مگر جو اس شہر کے جو ریئل لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں جن کا ایکسپیرینس ہے، ایک تو بڑا ڈرا بیک یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا. اسٹیج ہم نے ان کو کبھی دیا نہیں، ٹرسٹ ہی نہیں کیا. تو وہ تو نسل آلموسٹ کٹ گئی ہے 90%. اکا دکا کہیں نظر آتے ہیں. ایون یہ آپ کی اپنا میں نامہ کی المنائی میں کتنے بچے ہیں، جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایک گھر میں 11 ایم ڈی ہیں یہاں. تو کوئی تھاٹ ہے کہ آپس کی دیکھیں لڑائی سب جگہ ہوتی ہے. واشنگٹن میں ایک ہی گروپ میں 10 کانگریس مین ہیں، لڑائی ہے ان کے آپس میں، مگر جو نیشنل ایجنڈا اس پر ایک ہے. دیکھیں انڈیویجلی ہو سکتی لڑائی، دیکھیں آپ لوگ ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر نیشنل ایجنڈا آپ نے چینج کرنا ہے نا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوئی مخصوص 10-12 سیٹیں ملنی چاہیے پاکستان کی جو منسٹریل لیول پہ، تاکہ ہم وہاں جا کے پہلے تو یہاں کے ایشو نپٹائے نا. وہاں کیا نپٹا؟ وہاں کی تو بات بعد میں. یہاں ہم سب سے بڑا جو کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے لواحقین کو پیسے بھیج سکتے ہیں، ریمیٹنس بھیج سکتے ہیں، اور وہاں سے تجارت آ جائے. جہاں کی جو دالیں، جو چیزیں جو ہم کھاتے ہیں یہاں، ان کی تجارت زیادہ ہے، یا کہ وہ لوگ جو اگاتے ہیں ان کی بھی ہیلپ ہو جائے. یہ کام ایک عرصے سے چل رہا ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ جو تجارت ہے پاکستان کی ہوتی ہے، آپ یہ جانتے ہیں، ہمارا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. تو جب تک ہمارا سٹیک نہیں ہوگا
ہماری سکن نہیں ہوگی گیم میں وہاں، ہم بیٹھ کے ان کو سمجھائیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو کیسے سمجھیں گے؟ اگر اسلام آباد ہمیں سمجھتا ہی نہیں ہے تو عمل اس کے کیسے لیے کریں؟ بنیادی شرط یہ ہے کہ یہاں اجتماعیت ہو، ان کو یہ پتا ہو کہ یہ اتنا بڑا نمبر ہے، یہ ہمارا مرنا جینا حرام کر دیں گے، ہمیں تو استقبال کرنے کے لیے بھی 2 آدمی نہیں ملیں گے اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مثال کے طور پہ پہلی بار ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ کا نمبر اب زیادہ ہے، جی تو وقتہ پڑا ہوا ہے پوری دنیا میں. اگر یہ اجتماعیت ہوتی تو جانے حالات کیا ہوتے، نہ کبھی مارشل لا لگتا، نہ کبھی الیکشن چوری ہوتا. یہاں سے ویٹ نہیں ہے نا، کیونکہ انہوں نے 2 ہر شہر میں 50 تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، ہر جگہ کونسل جنرل موجود ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جو نام لے گا ہم تو جائیں گے، چاہے اسے کوئی 4 لوگ ہی بیٹھے ہوں. آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑوایا جاتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک خاص پرپس کے تحت یہاں کمیونٹی کو گیدر نہیں ہونے دیا گیا امریکہ میں. آپ لوگ اس کو پتہ نہیں کتنا سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں نقصان بھی پہنچا. تو وہاں بھی اپنا حصہ پراپر لینے کے لیے پہلے یہاں اجتماعیت چاہیے ہوگی. دیکھیں ایک کامن مین جو پاکستان میں ہے اس کی خوشحالی کیسے ہوگی؟ ہم کتنا بھی کچھ کر لیں، اس کی خوشحالی اسی وقت ہوگی جب اس کو آپ امپاور کریں گے. تو ہمیں ایک پاکستانی کو امپاور کرنے کے لیے کوئی پروگرام بنانا چاہیے، اس کے لیے پالیسی بنانی چاہیے. کون بنائے گا؟ دیکھیں میں بات سن لینا، پالیسی بنانی چاہیے، اور پالیسی جو ہے نا وہ متفق ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے، چاہے کوئی حکومت آئے یا نہ آئے، لیکن پالیسی چلنی چاہیے جو کہ عوام کے لیے پسند کے لیے ہو، تاکہ ایک کامن مین جو ہے نا وہ نہ پسے، اس کو تھوڑی سی ریلیف ملنی چاہیے تاکہ اس کو گروتھ ہو اس کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے سسٹم سیٹ اپ ہونے چاہیے. جب سسٹم سیٹ ہو جائیں اور کوئی بھی آئے یا جائے، وہ یہاں بھی سسٹم سیٹ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے آپ کرنا چاہتے ہیں. یہاں بہت سے پاکستانی پاکستان سے جا کے تجارت کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے فوراً بھی تجارت کرنا چاہتے ہیں. پاکستان ایک بڑا زرخیز ملک ہے معدنیات کے حساب سے، اس میں بلوچستان. اب ہم آخر کی طرف آتے ہیں. پی ٹی آئی کی حقیقی آزادی کو کیسے دیکھتے ہیں ہم، اس کے سلوگن کو؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، سب کچھ میرا ہے. سیاست یہ کہتی ہے کہ آپ ڈیموکریٹک پروسیس سے ڈیموکریٹکلی آپ کچھ چیز پاس کریں پارلیمنٹ میں. میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ہماری سویلین لیڈرشپ میچور اور پاورفل نہیں ہوتی ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو، ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی. تو ڈیموکریٹک پروسیس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم سب کو بیٹھ کے میوچلی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ قوم آگے وہی بڑھتی ہے جو ایک کنسنسس کے ساتھ چلتی. آپ ایک پارٹی سارا کچھ نہیں کر سکتی، یہ اجتماعی کام ہے، کیونکہ یہ کام 250 2018 میں جی جی خان صاحب آر ٹی ایس بیٹھنے کے نتیجے میں آئے تھے. جی اس بار انہوں نے رزلٹ روک کے چینج کر لی ہے. تو جب یہ لوگ اس بات پہ سویلین قیادت تیار ہو کہ مجھے لے آؤ تو سب ڈیموکریسی ہے اور مجھے نہیں لاؤ گے تو ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ کا پورا گروپ جو نون ہے ٹیکسز میں یا ملک میں، وہ پی ٹی آئی کا گروپ کہلاتا تھا، جس میں آپ بھی تھے، تنویر صاحب تھے، ہمارے دوست طاہر بٹی بھی تھے، ہمارے دوست طاہر جاوید بھی تھے. مگر جیسی حکومت چینج ہوئی آپ لوگ بھی چینج ہو گئے. دیکھیں میں ذاتی طور پہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا ممبر نہیں، لیکن عمران خان میرا ایک مریض تھا. میں ڈاکٹر تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کا، وہ کھلاڑی تھے، ڈاکٹر ہونے کے سی ایس سے. انہوں نے ایک بڑا نیک کام کیا جو کہ شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، ہم اس کے ساتھ تھے. لیکن جب وہ سیاست میں گئے، کہتے ہیں پہلا شوکت خانم کا کہا جاتا ہے، آپ کلیم کرتے ہیں کہ شوکت خانم کا پہلا فنڈنگ بھی آپ نے کیا. میں جب دلدار بھٹی صاحب تشریف لائے تھے ان کے ساتھ، تو ہم ان کے ساتھ شامل تھے اور ایک بڑی اچھی کاز کو انہوں نے کی. لیکن یہ سیاست جو ہے نا، یہ پالیٹکس ہے. پالیٹکس میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ملک کو اپنے سامنے زیادہ رکھیں ذاتیات سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت جو ہے نا جس طرف جا رہا ہے اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ قصور لگتا ہے یا سیاسی پارٹیوں کا؟ اب میں آپ نے ڈاکٹر ہونے کے حیثیت سے پوچھا ہے،
تو آپ اگر سگریٹ پیتے ہیں 20 30 40 سال، آپ کو کینسر ہو جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی مجھے کینسر ہو گیا، تو آپ کو مجھے جانا پڑے گا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے 20 30 سالوں سے اب آپ چلیں شروع سے سیاستدانوں نے مل جل کے یہاں تک لے آئے. پی ٹی آئی عمران خان کا تو ذکر بھی نہیں تھا اس وقت تک جب پاکستان خراب ہو چکا تھا. تو یہ ایک لانگ مگر آپ کا گروپ تو پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گیا جس نے ملک خراب کیا. دیکھیں فوج جو ہے بہت ضروری چیز ہے پاکستان کے لیے. اگر آپ کے فوج نہیں ہے تو آپ کی کنٹری نہیں ہے. اور تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خراب کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں، پاکستان کو فوج کی ضرورت ہے اور فوج کا ایک محافظ ہے. اگر محافظ حافظ ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اصل مسئلہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اس میں کچھ سمجھ ہونی چاہیے تاکہ سارے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی لیڈرشپ ہو، چاہے فوج ہو یا سویلین ہو، ایک متفقہ فیصلہ کرنے میں ان کو قاصر ہو. جب آپ بیٹھتے ہی نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو فیصلے کہاں ہوں گے؟ اتنی ملاقاتوں بعد فیصلہ ہی نہیں ہوا. یہ وجہ یہ ہے کہ آپ کھلتے ہی نہیں ہیں. جب بیٹھیں گے تو کھلیں گے نا. آپ کو کس طرف جاتا ہوا نظر، آخری سوال ہے یہ میرا آپ سے، پاکستان کس طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ زندگی میں نے یہ دیکھا ہے کہ قوموں کی جو تقدیر ہے 75 یا 80 سال میں نہیں ہوتی، 100 سالوں میں ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگلے 20-30 سال میں دنیا کا ایک بہت اچھا ملک ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کے جو فنڈامنٹلز ہیں وہ سارے صحیح ہیں. جو یہاں نسل پیدا ہوئی ہے، گرو ہوئی ہے، جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ وہ پاکستان سے کبھی ریلیٹڈ رہیں گے ہم لوگوں کے، آپ لوگوں کے جانے کے بعد؟ دیکھیں جو تھرڈ جنریشنز ہوں گی یہاں وہ تو مرج ہو جائیں گی. یہاں ہم فرسٹ جنریشن ہیں، ہمارے بچے ابھی بھی پاکستان جاتے ہیں، لیکن اب جو فرسٹ جنریشن کے لوگ بھی اتنا پاکستان نہیں جاتے. آپ جو دیکھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. لیکن پاکستان کی جو یوتھ ہے، جو اس کا ینگ ہے بلڈ، اس وقت موسٹ ہارٹ جو کموڈٹی آپ کے پاس ہے آپ کی یوتھ ہے. آپ کا دریا نہیں ہے، آپ کی معدنیات نہیں ہے، آپ کا جو ٹیکنیکل، اگر آپ آئی ٹی میں اس وقت آپ نے ہاتھ ڈال دیا اور آگے نکل گئے تو پاکستانی بہت بڑا جائنٹ بن سکتا ہے. کیونکہ اس کی آبادی دیکھے نا، پاکستان کی آبادی، ہندوستان کی آبادی، بنگلہ دیش، ایران، چین، دنیا کی آدھے سے زیادہ تو لوگ وہاں رہتے ہیں. تو اکانومی وہیں رہے گی نا جہاں زیادہ لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستانی بڑا اسٹریٹجیکل ملک ہے، آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ایک دنیا کا پاورفل اٹامک. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اور ناظرین، ڈاکٹر آصف خضیر صاحب کی ملاقات ہوئی. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے نظریات، تھاٹس، کمیونٹی کا فیوچر، پاکستان، ڈیموکریسی، سب حوالے سے 45 سال کا تجربہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ ایسی ہی کسی شخصیت کے ساتھ اگلے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کیا ہے. اور میں بلند آواز میں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان زندہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. باد.